बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप हमें अपने सवालात व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे क़ारून पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्सा के अंदर एक करैक्टर, एक किरदार क़ारून का भी है। हमने उस पर गुफ्तगू की थी। आज सूरतुल क़सस की 79 आयत से हमने शुरू करना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने एक अहम नुक्ता पढ़ा, समझा, वहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वो ये है कि क़ारून ने कहा कि मेरे पास जो माल है ये मेरे इल्म की बदौलत है, यानी जो मेरे पास महारत है, इल्म है और जो स्किल है, ये इसकी बदौलत मेरे पास ये माल जमा हुआ है। यानी उसने इस अपनी सलाहियत को, इस काबिलियत को उसने अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया कि अल्लाह ने ये अहलियत और सलाहियत मुझे अता की है और जिसकी बदौलत फिर मैंने ये माल जमा किया या मैंने कमाया है। अब इससे आगे क़ारून ज़ीनत के साथ कुरान बयान करता है कि फ़ख़ारजा अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही, बस वो अपनी कौम के सामने अपनी पूरी ज़ीनत और आराइश के साथ निकला। यानी ज़ीनत से मुराद यहाँ पे ये है कि प्रोटोकॉल के साथ, लाओ लश्कर के साथ, एक आला लिबास पहने हुए और जो तरीका वो अपनी दौलत को दिखाने का इस्तेमाल कर सकता था वो उसने इस्तेमाल किया। यानी पूरी जाओ हशम के साथ और काफ़िले के साथ वो निकला ताकि लोगों पर रोब पड़े और लोगों को पता चले कि इसके पास माल और दौलत है। अब देखने वालों में हमेशा दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो आवाम होती है और दूसरे अहले दानिश होते हैं। आवाम का जो रवैया होता है वो ये होता है कि आवाम माल से, दौलत से, प्रोटोकॉल से मुतासर हो जाती है। यानी एक शख्स के जो खूबसूरत है, जिस्मानी तौर पर पुरकशिश है, आवाम उससे मुतासर हो जाती है। आवाम ये देखती है कि ये शख्स माल और दौलत का मालिक है और ये बड़ी गाड़ियों पर सफ़र करता है, इसके पास बड़ा काफ़िला और बड़े लोग हैं कि जो इसके साथ चलते हैं, तो आवाम अक्सर तौर पर ज़ाहिर को देखकर मुतासर होती है और फिर उसकी दीवानी बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अहले दानिश होते हैं वो आवाम को हकीकत की तरफ मुतवज्जे करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जो बात बयान की गई है वो यही है। कुरान कहता है कि क़ालल्लज़ीन युरीदून अल हयात दुनिया, कहा उन लोगों ने जो दुनिया की ज़िंदगी को चाहते थे, यानी ज़ाहिरी टीप टाप इन चीज़ों पर वो मरते थे, तो उन्होंने कहा कि या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून, कि काश हमको भी वही मिलता जो क़ारून को दिया गया है। यानी जो इसके पास माल और दौलत है ये हमारे पास भी होता। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बेशक ये जो क़ारून है ये तो बड़े नसीब वाला है, इसके पास तो बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब जो दूसरा गिरोह है उसको कुरान पाक यहाँ बयान करता है कि वक़ालल्लज़ीन ऊतुल इल्म, और कहा उन लोगों ने जिनके पास इल्म था, जो इल्म वाले थे, जिनको इल्म दिया गया था। अब यहाँ पर मुराद क्या है? यानी एक तो अल्लाह की मारिफत है और दूसरा आखरत का इल्म। यानी जिनको ये दौलत नसीब होती है तो वो क्या कहते हैं कि वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना व आमिला सालिहा, कि अफसोस है तुम लोगों पर कि जो अल्लाह का अज्र और सवाब और इनाम है दर हकीकत वो बहुत बेहतर है। और ये होता किसके लिए है? जो ईमान लाया और जिसने अच्छे काम किए। नाज़रीन किराम, यहाँ पर भी आप देखिए कि ईमान के साथ अमल सालेह को बयान किया गया। कुरान मजीद में कोई मकाम ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सिर्फ इस्लाम और ईमान को बयान कर दिया गया हो और अमल को ना बयान किया गया हो। तो मोमिन बनता ही उसी वक्त है कि जब वो
ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد پھر اپنے ایمان اور احکام جو اللہ کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ در حقیقت مومن بنتا ہے۔ انسان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں جو معیار ہے وہ یہی بنایا گیا، خواہ وہ کسی بھی گروہ سے، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی امت سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، خدا یہ کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ شرط ہے جنت میں جانے کی اور کامیابی کی۔ اب یہاں پہ جو اہل دانش ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایمان اور عمل صالح یہ اصل اللہ کے ہاں اجر اور انعام لینے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی علم اور صبر یہ دونوں جڑواں ہوتے ہیں، پھر ہی انسان کو حکمت نصیب ہوتی ہے، پھر دانائی نصیب ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جو صابرین ہیں، یہ صابرین در حقیقت یہ وہی ہیں کہ جو اہل دانش ہیں، جو اہل علم ہیں، اہل حکمت ہیں، کہ جو عوام کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ ظاہر پہ نہ جائیں بلکہ آپ باطن کو دیکھیں، آپ اخلاق کو دیکھیں۔ قارون کے پاس بے شک بہت زیادہ دولت ہے، لاؤ لشکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا، پیغمبر کے خاندان سے ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا، اور صرف یہ بات نہیں کہ ایمان نہیں لایا بلکہ پیغمبر کے خلاف سازش بھی کرتا ہے، لوگوں میں جا کر پھر بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جیسے تورات میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ تہمتیں لگاتا ہے، مجمع میں کھڑا ہو کر الزام لگاتا ہے، آپ کی شخصیت کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے قارون کا کردار کہ جو اپنے مال اور دولت کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کبھی زوال نہیں آنا، میرا اقتدار، میری حکومت، میرا سب کچھ اسی طرح قائم اور دائم رہے گا، یہ سب کچھ میرے علم کی بنیاد پر ہے، میری مہارت کی بنیاد پر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی لینا دینا نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ وہ فرعون ہے کہ اہل دانش اس کی بربادی اور اس کے انجام کو پہلے سمجھ گئے تھے، اس لیے اس کی دولت پر وہ ریجھے نہیں، اس کی دولت پر وہ کبھی فریفتہ نہیں ہوئے، متاثر نہیں ہوئے، بلکہ عوام کو یہ بتایا کہ یہ چند روزہ ہے یہ سارا معاملہ، اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو اس میں کامیاب ہوا اور اس میں اس نے اس معیار کو قائم رکھا، در حقیقت وہی اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ اب اس کے بعد فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اب پھر کیا ہوا؟ جیسے میں نے ناظرین کرام یہ بیان کیا کہ مجمع میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت اور الزام لگایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لعنت کی اور اس پر بد دعا بھیجی، اور اس کا یہ پھر نتیجہ ہوا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ اٹھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ یہاں پر خاص طور پہ اس لیے بیان کر دیا، اس لیے کہ جو مال اور دولت رکھنے والے ہیں ان کے لاؤ لشکر بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت ان کو اس بات کی تسلی دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر دکھ میں سکھ میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، جبکہ وہ ان کی دولت سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے مقابلے میں جو قارون کا حال ہوا، اللہ نے جو کیا، اب صورتحال یہ بنی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور جو لوگ کل اس کے جیسا ہونے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، وہ کہتے ہیں کہ افسوس، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ رزق ہے تو یہ بھی امتحان اور آزمائش، رزق نہیں ہے تو یہ بھی آزمائش۔ دیکھنا یہ ہے کہ بندہ اگر وسعت میں ہے تو شکر ادا کرتا یا نہیں کرتا، اگر تنگی میں ہے صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد فرمایا لولا امن اللہ علینا لخاسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب بہت شکریہ. امان صاحب جو آپ نے آیت پڑھی اور اس کا مفہوم بیان کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کو کشادہ کرنا یا تنگ کرنا اس بارے میں بات ہوئی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس رزق کی تنگی ہے اور کوئی دوسرا شخص ایسا ہے جس کے پاس رزق کی کشادگی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کشادہ رزق عطا کیا ہے، تو پہلی صورت میں جس کے پاس رزق کم ہے کیا وہ خدا کی ناراضگی کی علامت ہے؟ اور دوسری صورت میں اگر کسی کے پاس وافر مقدار میں رزق ہے، مال و دولت ہے، تو کیا اس کا خدا کے قریب ہونا اور خدا کے محبوب ہونا اس کو ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی درس میں اس کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے. میں نے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں حالت امتحان میں ہے، حالت آزمائش میں ہے. انسان کے پاس کسی چیز کا ہونا یہ بھی آزمائش ہے، اور انسان کے پاس کسی چیز کا نہ ہونا یہ بھی آزمائش ہے. ٹھیک. صحت کا معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے، اولاد کا ہونا نہ ہونا، دنیا سے چلے جانا والدین کی زندگی میں، یا پھلوں کا قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، اس کی کمی اور بیشی ہونا. صحیح. اسی طرح نفوس کی، انفس کی، اور اسی طرح اموال کی، یہ سب کچھ اللہ نے کہا کہ بھئی یہ امتحان کی صورت میں ہے. اور مختلف مقامات پر زندگی اور موت کو بھی قرآن پاک نے یہی فرمایا کہ بھئی اللہ تمہیں آزماتا ہے. ٹھیک. تو یہ انسان حالت آزمائش میں، حالت امتحان میں ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو صورت انسان کے ساتھ ہوتی ہے، بے شک آپ اس کو ظلم کے پس منظر میں دیکھیں، آپ اس کو حسد کے پس منظر میں دیکھیں، آپ نظام کے پس منظر میں دیکھیں، آپ سماج کے پس منظر میں دیکھیں، اس کو معاشرے کے پس منظر میں دیکھیں، لیکن بہرحال انسان جس حال میں بھی ہے وہ اس کے لیے رب کی بارگاہ میں وہ ایک امتحان اور آزمائش میں ہے وہ. ٹھیک. لیکن امان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس کشادہ رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کشادگی سے نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے لیے تو یہ دنیا آزمائش نہیں ہے. وہ تو اپنی ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہا ہے، بچوں کی تعلیم پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، فیملی پہ، معاشرے پہ وہ لگا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. جو تنگ ہے اس کا تو سمجھ آ گیا کہ اس کے لیے آزمائش ہے، جو کشادہ ہے اس کے لیے آزمائش کیسے ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے آپ اگر اس پہ غور کریں نا، سب سے زیادہ آزمائش اس کے لیے ہوتی ہے. سب سے زیادہ آزمائش، سب سے بڑی آزمائش اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت ہے. ٹھیک. کیوں؟ اس حال میں رب کو یاد رکھنا، یاد کرنا اور خدا کا شکر ادا کرنا، اکثر طور پر اس کو بھول جاتے ہیں لوگ. تنگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، تو وہ تو رب کو یاد کرتا ہی کرتا ہے، صبر کرتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے. تو وہ اتنا آزمائش اور امتحان میں نہیں ہوتا جتنی زیادہ آزمائش میں وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے سب سے بڑی آزمائش، اس لیے کہ وہ رب کو یاد کرنا اس کا اس حالت میں یہ بڑی بات ہوتی ہے. اکثر طور پر لوگ اس حال میں رب کو بھول جاتے ہیں. صحیح ہے. اب دیکھ لیجئے کہ جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، ان کا لائف سٹائل، طرز زندگی، طرز گفتگو، ان کا طریقہ وہ. اور دوسری طرف اگر آپ کسی غریب کو دیکھتے ہیں یا تنگ دست کو، اسے آپ دیکھیں گے کہ وہ رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہا ہوگا، یاد بھی کر رہا ہوگا. اس کی اس مجبوری کہہ لیجئے یا یہ سبب بنتا ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے. بے شک اس کا یہ یاد کرنا اس کے اپنی لالچ کی وجہ سے ہو، اپنے دکھ کی وجہ سے ہو، یا اپنی مصیبت کی وجہ سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے تو لہٰذا اس کے لیے آزمائش نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، وہ اس کا ایک رخ نہیں ہوتا، اس کے بہت سے مختلف انداز ہوتے ہیں جہاں انسان کی آزمائش ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس مال اور دولت ہے، لیکن مال اور دولت ہونے کے باوجود بھی کئیوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی، ان کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے. مال اور دولت کے باوجود بھی کوئی ایسی مرض کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. کوئی اور مسائل جو مال اور دولت جو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو خاندان پر، رشتہ داروں پر اور دیگر حوالوں سے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے آزمائش ہوتے ہیں. تو وہ کسی نہ کسی صورت میں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو وہ ہر انسان آزمائش اور امتحان میں اس دنیا میں ڈالا گیا ہے. لیکن رحمان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے ہمارے ہاں، میں تو اس کو کہوں گا ایک جسٹیفیکیشن ہے. ہم جب مذہبی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی
جو غریب غربا ہیں ان کو یہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے تمہیں چنا ہوا ہے اور تمہیں اس حالت میں رکھا ہوا ہے تاکہ تم مجھے یاد کر سکو، ٹھیک. جبکہ دوسری طرف ان کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس خدا کی بہت زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی زندگی لگژری لائف گزار رہے ہوتے ہیں. ہم سیاست دانوں کو دیکھ لیں تو ان کے مجالس، ان کی جو تقریریں ہیں اس کے اندر بھی یہ سبق ملتا ہے. ہم اسکالرز کو دیکھ لیں، ان کے اندر بھی یہ تینوں چاروں طبقات اپنی زندگی ٹھیک کر کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ تم غریب ہو تو یہ خدا کی طرف سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے. ہمارے پاس جو مال ہے وہ بھی امتحان. دوسری طرف وہ اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اگر وہ امتحان ہے تو پھر وہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے مال و دولت کو؟ بات یہ ہے کہ آزمائش، امتحان اپنی جگہ پر موجود ہے ہر کسی کے لیے. وہ اس کا اختیار نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو رب کے ہاتھ میں ہے. جو شخص مال کے ساتھ ہے یا غربت کے ساتھ ہے، وہ تو اللہ کا کہنا ہے نا، فرمانا ہے کہ دونوں آزمائش اور امتحان میں ہیں. ٹھیک. اب اگر ایک شخص جو ان سا ہے وہ دنیا کی دولت ہتھیا کر اپنے لیے سہولت پیدا کر لیتا ہے تو لیکن یہ تو نہیں نا کہ وہ خدا کی پکڑ سے یا خدا کی گرفت سے یا خدا کی بارگاہ میں جواب دہی سے وہ بچ گیا. جواب تو اس کو بہر صورت اللہ کو دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر وہ غریب کو یہ بات کہہ رہا ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ فلسفی ہے، ایک علیحدہ فکر ہے، سوچ ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو یہ ایک لولی پاپ جس کو کہا جاتا ہے یہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ہمارے خلاف کھڑے نہ ہوں، یا ایک تبدیلی کی طرف لوگوں کا رجحان نہ ہو، یا لوگ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم اپنے حقوق سے محروم ہیں اور ان کے پاس یہ سارے حقوق موجود ہیں. یہ تو اپنی جگہ پر ایک علیحدہ بات ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ معاشرے کے پس منظر میں دیکھتے ہیں، سماج کے پس منظر میں دیکھیں، آپ ظلم کے پس منظر میں دیکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن بہرحال جس حالت میں بھی انسان ہے، وہ وقت گزار رہا ہے، وہ اس کے لیے آزمائش اور امتحان ضرور ہے. مثال کے طور پر اگر جہاں پہ یہ کلاسز بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان معاشروں میں بھی جو انسان رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ دنیا آزمائش اور امتحان ہے. ٹھیک. اچھا مولانا صاحب، آپ نے یہاں پہ بات کی تقسیم کی، تو پوچھنا میں یہ چاہوں گا کہ تخلیق رزق تو خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، چیزیں ہیں. تقسیم رزق جو ہے، یعنی ریسورسز کی تقسیم، یہ بھی خدا کی منشا سے ہے یا یہ انسانوں کا اپنا معاملہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کا، اپنی مخلوق کا رزق اس دنیا میں رکھ دیا، اس کائنات میں موجود ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کروڑوں میں تھا تو تب بھی کھا رہا تھا. اب انسان 6 ارب سے زیادہ 7 ارب آبادی ہو گئی، جو یہ زمین رزق اگل رہی ہے، پیدا کر رہی ہے، دے رہی ہے، اور انسان بھی اپنے لیے اپنی عقل کے ذریعے سے رزق کو پیدا کر رہا ہے. کتنے ریسورسز ہیں، ذخائر ہیں کہ جو اس زمین سے پیدا ہو رہے ہیں، اس کائنات سے پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی جو اللہ نے اس زمین میں رکھ دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں میں جو صلاحیت رکھی، وہ اپنی اس صلاحیت کی بنیاد پر بھی رزق پیدا کرتے ہیں. آپ اس کو تقدیر کا نام دے لیجئے کہ ایک پیمانہ جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. یہ دوسری بات ہو جاتی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے اس کی صلاحیت کے مطابق ہے. تیسری بات پھر وہ آزمائش اور امتحان کی بات آ جاتی ہے. یعنی یہ 3 باتیں اگر ہم پیش نظر رکھیں تو اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، آپ نے خود ہی اپنی بات میں ذکر کیا کہ اللہ نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. مختصر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، رزق لکھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ صرف رزق کھانا پینا ہے یا باقی ریسورسز بھی، باقی سہولیات بھی ہیں؟ دیکھیے، جو لکھنا ہے نا، ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے. یہ ہمیں نہیں معلوم کہ رب نے کس طرح لکھا ہے. اچھا. لیکن جو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے، وہ ہے کہ خدا کے علم میں ہے یہ سب کچھ. ٹھیک. یعنی کس کے پاس کتنا رزق ہوگا، سب کچھ خدا کے علم میں ہے. جیسے عمر ہے، رزق ہے، انسان آگے جا کر کیا کرے گا، بدبختی ہے یا خوش بختی ہے، یہ اس کے علم میں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حاذق طبیب ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، جو بتا دیتا ہے کہ یہ مریض کتنا عرصہ جیے گا، کتنا عرصہ اس کی زندگی ہوگی. تو یہ اللہ کے علم میں سے سب کچھ موجود ہے اول دن سے، کہ یہ انسان جو پیدا ہونے والا ہے یہ آگے جا کر اس کے معاملات کیا ہوں گے. اب آپ دیکھ لیجئے، سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے آلات کے ذریعے سے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، میڈیکل سائنس سے انسان کو بھی دیا، کہ اس وسیلے سے انسان یہ معلوم کر لیتا ہے
کہ آپ کا جو ڈی این اے ہے اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان آنے والے وقتوں میں کن کن بیماریوں کا شکار ہوگا، کن کن بیماریوں میں مبتلا ہوگا، یا یہ کتنی عمر ہوگی، اس کی صحت کیسی ہوگی، یہ سارا کچھ بالکل سائنس نے اس آسان ذریعے کر سے دیا۔ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب اگر سائنس سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ سائنس نے اب آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ نے اسی عمر میں ہر حال میں مرنا ہی مرنا ہے، یا اتنا ہی آپ کو یہ بیماریاں ہیں تو یہ ہونی ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ علم سے مراد یہی ہے کہ خدا کے علم میں ہے کہ انسان آگے جا کر کیا کرے گا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، رزق پہ بات چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہر شخص کے، ہر جاندار کے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وعدہ تو کیا ہے کہ رزق ہر ایک کو ملے گا، جیسے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بچے مال نیوٹریشن سے مر رہے ہیں، رزق کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو اس لیے جو ہے نا وہ ذبح کر رہی ہیں یا مار رہی ہیں کہ رزق نہیں ہے۔ یعنی مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں، خطوں میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو جب خدا نے وعدہ کر لیا رزق کا، تو پھر ایک بچے کا کیا قصور ہے کہ وہ مر رہا ہے رزق کے بغیر؟ دیکھیے آیت جو آپ نے کوٹ کی نا، اگر اس پہ آپ توجہ کریں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں ہر دابہ کے جو رزق ہے اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ ٹھیک، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رزق رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور انسان اور آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم بھی دیا اور آدم کو قوت بھی دی، رزق کے حصول کا، حصول کی۔ ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھی پوٹینشیل رکھ دیا اور یہ پوٹینشیل زمین میں بھی رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب انسان جو ہے وہ اپنی محنت سے، اپنے علم سے رزق پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھی بھیجے۔ اب وہ جو پیغمبر آئے وہ کس لیے آئے؟ وہ یہی بتانے آئے کہ بھئی آپ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، یعنی جو اللہ نے آپ کو احکام دیے ہیں ان کے مطابق آپ اپنا نظام اور اپنا سسٹم چلائیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل کی کتنی تلقین فرمائی، قرآن مجید کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ اب وہ عدل یہی ہے نا کہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ انصاف کریں گے، آپ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرد سے لے کر اجتماع تک آپ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا سماج قائم کریں گے کہ جہاں پر کوئی شخص بھی اپنی بنیادی ضرورتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ویلفیئر سٹیٹ کا تصور دیا وہ یہی تصور تھا۔ آج دنیا بھی اس کو فالو کرتی ہے، ماڈرن ورلڈ اسی چیز کو فالو کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا، یہ مرتبہ، یہ مقام انسان کو عطا کیا، اور پھر اس کو کائنات کے ان ذخائر کا مالک بنایا، یعنی اس تک پہنچ دسترس انسان کو اللہ نے عطا کی ہے اس علم اور قوت کی بنیاد پر۔ تو اب آگے کام کرنا پھر انسانوں کا ہے نا۔ یہ اب اللہ نے تو پیدا کر دیا، پوٹینشیل انسان میں بھی رکھا، زمین میں بھی رکھا۔ صحیح۔ اب انسان اگر دوسرے انسان کو حق نہ دے تو یہ بھی ایک انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اسی سے متعلق، جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق آپ بتا رہے ہیں کہ زمین کے اندر رکھ دیا ہے، تو پھر ہمارے ہاں جب ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے تو فیملی پلاننگ، بچوں کی تعداد کم ہونا اور ان چیزوں کے اوپر پھر کیوں بات ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ ہوتی ہے بات انسان کی عقل کی بنیاد پر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو اس رشتے میں جوڑا، میاں بیوی کے رشتے میں، انسان اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی طاقت کے مطابق رزق کماتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو رزق ہے وہ اتنا ہے کہ جس میں میں اپنا گزارا کر سکتا ہوں، یا میں اس دیے ہوئے رزق میں اتنے اپنے بچے اور اس معاملات کو میں اس طرح چلا سکتا ہوں، تو وہ اس حساب سے اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اگر آپ اسی سوال کو، اسی اعتراض کو اگر آپ اپلائی کریں مختلف جگہوں پر، تو میرا خیال ہے کہ پھر بہت بڑا اعتراض اور سوال ہر جگہ پر کھڑا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ ₹1,00,000 کماتے ہیں مہینے میں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس طرح خرچ کروں کہ میرا مہینہ اچھا گزر جائے اور اس کے بعد پھر دوسری سیلری آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے جب رزق پیدا کر دیا تو میں ₹1,00,000 کی پلاننگ کیوں کروں؟ میں 1,00,000 ایک دن میں ہی 1 گھنٹے میں اڑا دیتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، توکل ہے اللہ پر۔ تو یہ انسان کو جو اللہ نے عقل کی دولت عطا کی ہے نا، یہ پھر اس کے مطابق پھر انسان اپنی زندگی میں فیصلے کر کے
آگے بڑھتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آخری سوال امان صاحب، وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں رزق کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں یہ ایک عربیت کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے۔ قرآن پاک میں مکان بول کر مکین مراد لیا گیا، ٹھیک، مکین بول کر مکان بھی مراد لیا جاتا ہے۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبب کو بول کر مسبب مراد لیتا ہے، کبھی مسبب بول کر سبب مراد لیتا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں پر جب کہا کہ آسمان میں رزق ہے تمہارا، اس سے مراد پانی ہے۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمان سے یعنی بلندی سے پانی زمین پر اتارتا ہے، اور پھر اس پانی سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ سارا کچھ پھر میں نے زمین میں پھیلا دیا، یہ نباتات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ سب کچھ پھر اس پانی کی وجہ سے یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی اس سے مراد وہ بارش ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، قوموں کو ڈرانے کے لیے جیسے قرآن پاک میں وعید ہے، انذار ہے، وہ یہ ہے کہ جو عذاب اترا وہ بھی بلندی سے، آسمان سے عذاب زمین پر اترا، تو یہاں پر پھر دونوں چیزیں مراد ہو جاتی ہے کہ یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے اوپر سے جو تمہارا رزق اترتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دوسرا آسمان سے جو رزق یعنی تم ایک عذاب کی صورت بھی وہیں سے ہی پیدا ہوتی ہے کہ جو تم پر اترتا ہے۔ دونوں چیزوں کو پھر یہاں پر مراد لیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، پلیز ہمارے ساتھ سامنے رکھیں۔ جی بہت شکریہ شعیب صاحب۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ہمارا قریبی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن اس دکھ سے ہم کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعائیں کی ہوتی ہیں اس شخص کے لیے، لیکن جب وہ گزر جاتا ہے تو جو ایک یقین ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ، وہ کافی متاثر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہم خدا کی ذات پر سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے اس غم سے ہم جان یعنی کہ نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلام نے جو بیان کیا اور انسانی فطرت بھی ہے، جی، اسلام نے دکھ کا جو اظہار ہے نا، جی، وہ اس کے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ ہمیں سمجھائے اور بتائے ہیں۔ ٹھیک۔ ایک چیز ہے کہ وہ جو دکھ اور غم ہے وہ فطری بات ہے، بالکل، ایک یہ طریقہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یعنی بے صبری یہ ہوتی ہے کہ اپنے گریبان کو پھاڑ دینا، اپنی گالوں کو نوچنا، تھپڑ مارنا، بال نوچنا، یہ جو انداز ہے یہ بے صبری میں آتا ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ بھئی ایسی بے صبری کا مظاہرہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ہاں انسان روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، ویسے انسان اس دکھ کو برداشت نہیں کر پاتا تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کئی مرتبہ آواز منہ سے نکلتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تو اس پر کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور یہ کوئی مذموم بھی نہیں ہے، یہ فطری بات ہوتی ہے۔ لیکن جو دوسرا میں نے آپ کو ذکر کیا بے صبری کا اس طرح مظاہرہ کرنا، اس کی ممانعت ہے اور اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ یعنی آپ واضح بات ہے کوئی اپنا عزیز کو رشتہ دار دنیا سے جاتا ہے تو بہت بڑا یہ دکھ اور سانحہ ہوتا ہے انسان کے لیے، تو لیکن انسان کا اصل امتحان بھی، آزمائش بھی وہی وقت اور لمحہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے اور اس نے اپنی پرورش اور اپنی تربیت کیسی کی ہے۔ اچھا، جب ہم فوتگی جب کوئی ہو جاتی ہے کہیں پر کسی گھر میں تو ہم وہاں جاتے ہیں، ہم یعنی کہ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا لیکن ہم افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہم دل سے نہیں کرتے بلکہ بناوٹی اظہار کرتے ہیں افسوس کا۔ تو کیا یہ رویہ درست ہے؟ اور اگر ہم نہیں فیل کر پا رہے کسی کے لیے ایمپیتھی، تو کیا ضروری ہے کہ ہم تعزیت کا اظہار کریں؟ تعزیت یہ ایک آپ کی سماجی قدر، آپ اس کو کہہ لیجئے، اخلاقی قدر ہے، اور دین بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب کوئی انسان ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی بھائی ہے، اگر وہ وفات پا جاتا ہے تو آپ اس کے بچوں سے یا بڑوں سے، چھوٹوں سے آپ جا کر تعزیت کرتے ہیں، آپ افسوس کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں ان کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ جاتے ہیں تو ان سے ایک محبت کا، ایک تعلق کا آپ اظہار کرتے ہیں۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ دل ہے یا نہیں ہے، تو واضح بات ہے کہ اپنا جو غم اور دکھ ہوتا ہے اس پر انسان کی جو شدت ہوتی ہے وہ دوسرے کے دکھ اور غم پر وہ شدت نہیں ہوتی، یہ تو ایک فطری معاملہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس پر تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر انسان کسی کی وفات پر اپنی طرف سے کسی خوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کا علاج ہونا چاہیے اور سمجھایا جانا چاہیے کہ بھئی کسی کا غم، کسی کا دکھ جو ہوتا ہے وہ اس پر انسان اگر محسوس نہیں کر سکتا تو کم از کم خوشی کا اظہار بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں ہی یاد کرنا چاہیے۔
ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شارق، آپ سوال کر رہے تھے۔ جی، اگر حساب انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہونا ہے تو ہمارے ہاں جو مرنے والے کے لیے جو وفات پا جاتا ہے شخص، اس کے لیے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ عمل خیر کا عمل ہے، جی، یعنی اچھا عمل ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، دعا سے پہلے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک اچھا عمل کر کے پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح دعا سے پہلے کوئی صدقہ کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی کسی مخلوق میں سے کوئی تنگ دست ہے، کوئی پریشان حال ہے، آپ اس پر خرچ کر دیتے ہیں، پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو حدیث میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یہ اچھا عمل دعا کی قبولیت کا پھر باعث بن جاتا ہے۔ اچھا، تو اسی طرح اگر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک اچھا عمل ہے، اگر اس کے بعد دعا کی جائے مرحوم کے لیے، مرنے والے کے لیے، تو ہم عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کا فائدہ ضرور مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ لیکن بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جو مرنے والا ہے، ایک تو وہ ایسا ہو کہ جس نے اپنی زندگی ایمان اور عمل صالح پہ گزاری ہے، اچھا، فسق و فجور سے، ظلم سے، زیادتی سے اور ایسے تکبر سے اپنے آپ کو اس نے بچایا، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزاری۔ لیکن انسان ہے، پھر بھی خطائیں غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ جو خطائیں اور غلطیاں اس سے ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری ان دعاؤں کے صدقے سے اس کی جو یہ خطائیں ہیں یا غلطیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کی ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ ہماری کچھ دعائیں ہوتی ہیں، دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہماری کچھ دعائیں جو ہم بیسک سی ہوتی ہیں جو عربی میں کرتے ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو ہم اردو میں کرتے ہیں دعائیں، یعنی کہ دشمن کو ہم نے برا بھلا کہنا ہو اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اردو میں کی جاتی ہیں۔ اگر مقصد خدا سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ہم کلام ہونا ہے، تو پھر وہ عربی میں ہی ہم کیوں نہیں کرتے دعا، یا پھر اردو میں ہی خالی کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایک زبان مقرر کیوں نہیں اس کے لیے؟ دیکھیے، عربی میں ہم وہ دعائیں کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے کی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم وہی الفاظ بولتے ہیں کہ جو الفاظ اللہ کے نبی نے بولے۔ ان الفاظ کو اگر آپ پڑھیں نا، اس میں خود سپردگی ہے، عبدیت کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے، اور کمال پہ ہے بندگی۔ ایک تو یہ وہ وہاں پر اس لیے عربی کی دعا مانگی جاتی ہے، لیکن اس کی سمجھ ہونی چاہیے، مانگنے والے کو یہ پتہ ہو کہ میں جو عربی میں مانگ رہا ہوں تو میں کیا مانگ رہا ہوں۔ عربی سے جو لگاؤ ہے یا تعلق ہے وہ اس لیے کہ قرآن کی زبان بھی عربی ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے، روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ آپ اردو میں مانگیں، اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جو رٹی رٹائی اردو میں ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کی جگہ ہمیں دعا اس انداز سے مانگنی چاہیے کہ یہ ہمارے اندر سے دعا نکلے، کہ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہمارے اندر سے باطن سے نکلیں کہ پتہ چلے کہ اس بندے کا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، محبت کیا ہے۔ کہ جیسے ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے پیاروں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ سوز، وہ درد اور وہ تعلق ہمارے الفاظ میں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا عربی میں مانگیں یا اردو میں، اصل چیز یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ اور احساس جو رب کے ساتھ ہے وہ ہونا چاہیے۔ میں نے اکثر یہ آبزرو کیا کہ ہمارے ہاں جو لوگ کافی نمازی ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے پابند ہوتے ہیں، لیکن وہ کئی ان میں سے ایسے ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں، جو اخلاقی لحاظ سے تھوڑا پستی کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ کافی بہترین ہوتے ہیں، اور یعنی کہ دنیاوی معاملات میں وہ دھوکے بازی سے کام نہیں لیتے۔ تو کیا ایسی صورت میں جو ایسا شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ زیادہ افضل ہے پھر بھی، چاہے وہ اخلاقی لحاظ سے بہتر نہیں؟ دیکھیے، کوئی کسی کام میں افضل ہو سکتا ہے، کوئی کسی کام میں افضل ہو سکتا ہے، کوئی کسی معاملے میں کمزور ہو سکتا ہے، کوئی کسی معاملے میں کمزور ہو سکتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ بہرحال جو نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اپنی جگہ فضیلت اور درجہ رکھتی ہے، جو نہیں پڑھ رہا وہ کوتاہی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اخلاق، محبت اور ایمانداری، شرافت،
یہ اپنی جگہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا اچھا کام ہے۔ وہ شخص کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ ان خوبیوں سے محروم ہے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کوئی نیکی کسی غلطی اور کسی کوتاہی کا بدل نہیں بن سکتی۔ جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ پر گناہ ہے، اور جو وہ اچھا کام کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر اچھا کام کر رہا ہے۔ تو ان کا جو تقابل ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہم کر سکتے کہ چونکہ وہ یہ کر رہا ہے تو وہ اس سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے، یہ نہیں کر رہا تو لہٰذا اس کا درجہ کم ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر ہم کسی ان کا تقابل نہیں کر سکتے۔ بہرحال جو خوبی ہے جس میں بھی ہے وہ اچھی بات ہے، اگر کسی میں کوئی کمی ہے نقص ہے تو لہٰذا وہ کمی اور نقص ہے، ہم اس بنیاد پر کسی کی فضیلت اور کسی کا تقابل کر کے اس کو بڑا مقام نہیں دے سکتے۔ ہم اکثر ظاہر پر بھی کافی جاتے ہیں، یعنی کہ ظاہری جو اپیرنس ہوتی ہے اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ نیک ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب نماز پڑھی جاتی ہے تو جس کے یعنی کہ سر پہ محراب ہوگا، یعنی کہ ایک نشان ہوگا، تو اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کافی نیک ہے، پرہیزگار ہے، دستار پہنی ہوگی، لباس ایسا زیب دن کیا ہوگا۔ جبکہ جو ہوگا جو تھوڑا ماڈرن جو فیشنیبل ہوگا شخص، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ جو دین سے ہٹا ہوا ہے، دین سے دور ہے اور نیک نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پر میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے کافی بہتر ہوتے ہیں، ہمارے جو اپیرنس کے لحاظ سے جو کافی بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا اس طرح جج کیا جانا چاہیے انسان کو کہ کیا وہ نیک ہے یا گنہگار؟ یہ ہمارے ہاں کا تاثر ہے، یہ ہم نے بر صغیر کی یہ دین ہے، یہ دولت ہے جو ہمارے ہاں یہ تاثر اور یہ انداز ہے لوگوں کو پرکھنے کا۔ اگر آپ پاکستان سے بر صغیر سے آپ باہر جائیں گے تو علماء نے بھی 3 پیس سوٹ پہنے ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کی بھی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی بڑی ہوتی ہے، کوئی شیو کرتا ہے، تو لیکن کوئی کسی کو اس طرح جج نہیں کر رہا ہوتا کہ اس شخص نے یہ حلیہ نہیں اختیار کیا تو لہٰذا یہ دینی اور مذہبی نہیں ہے۔ ہاں جی۔ اور اگر آپ صحابہ کے زمانے میں آپ دیکھیے تو وہاں پر جو یہ ماتھے کے محراب ہے نا، اس سے کسی کو نہیں پرکھا جاتا تھا، اچھا، بلکہ صحابہ میں اس چیز کو پسند بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ اسے کہا جاتا تھا کہ بھئی اس اپنے ماتھے کے محراب کو دور کرو۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ بات منقول کی جاتی ہے، نقل کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک شخص کا محراب دیکھا، آپ نے کہا کہ بھئی اگر تمہارے چہرے پر کوئی داغ ہو تو تم اس داغ کو دور کرتے ہو نا، تو یہ جو تمہارے ماتھے پر نشان ہے اس کو بھی دور کرو، یہ داغ ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ جو نمود و نمائش میں چیز آ جاتی ہے جو انسان کو امتحان میں ڈال دیتی ہے کہ انسان دنیا کے سامنے زیادہ پارسا، زیادہ زاہد اور عابد بن کر دکھائی دیتا ہے، تو اس سے صحابہ نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ پرہیز کیا، اس سے علیحدگی اختیار کی۔ بلکہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو اگر وہ عبادت کرتے تھے نا، صبح اپنے چہرے پر ہلکا سا تیل آئل لگا لیا کرتے تھے سرسوں کا۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں کا جو جاگتا پن ہے وہ کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ بھئی یہ رات کو جاگتے رہے ہیں یا انہوں نے عبادت کی یا مطالعہ کیا ہے یا علم حاصل کیا ہے۔ تو لوگوں میں اللہ کے نیک بندے تو اپنی پارسائی، اپنے زہد کو چھپاتے ہیں، یہی اصل بات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ظاہریت کو اختیار کرنے کے بجائے، ظاہری طور پر دیندار بننے کے بجائے، ہم باطن میں، اخلاق میں اور داخلی طور پر ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں۔ مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے۔ آج کی حدیث یہ دعا کے حوالے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صبح اور شام کبھی بھی آپ یہ دعائیں نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال میں۔ کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ معافی کا اور عافیت کا، یعنی سلامتی کا۔ اور آپ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہم استر عورتی و آمن روعاتی، کہ اے اللہ میری ہر چھپانے والی چیز کو چھپا دے اور میرے دل کو امن دے۔ اور آخری دعا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہم احفظنی من بین یدیّ ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک
ان اغتال من تحتی، کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے نیچے سے ہلاک کر دیا جائے۔ نیچے سے مراد یعنی زمین سے، جیسے زلزلہ آتا ہے اور انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں صبح اور شام مانگا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔